अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी, आज 15 अगस्त है तो भारत का यौम आज़ादी है, तो हमसाए हैं उनको बहुत बहुत उनका यौम आज़ादी मुबारक हो। वैसे तो खैर पाकिस्तान का भी 15 अगस्त ही है, क्योंकि जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ लंदन, यहीं के पार्लियामेंट में यहीं से आज़ादी मिली थी। डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, गूगल करके देख लीजिए। पाकिस्तान और भारत एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। और पाकिस्तान ने अपनी जो पहली सालगिरह है कायद आज़म की ज़िंदगी में 1948 में, 47 में बना है, 48 में जो पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर एनिवर्सरीज जश्न जो मनाया था, पहली सालगिरह, वो 15 अगस्त को मनाया था। ये उसके बाद एक ब्यूरोक्रेट साहब आए जिन्होंने कहा कि नहीं वो शरीका कि उथों लंघदा है मैं उथों नहीं जाना, वो पानी वहाँ से पीता मैं वो पानी नहीं पीना। ये वो है जज्बाती कि भारत का चूंकि 15 अगस्त था तो हम 15 अगस्त को क्यों करें, हम एक दिन पहले करेंगे, 14 को हुए थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि झूठ या सरकारी सच एक ही चीज़ है ना, सरकारी सच और झूठ, इसकी बुनियादें कहाँ से आ रही हैं। अच्छा, करते हैं बात इस पर। और दूसरा मौजू जो है जी, उस पर बात करते हैं, वो है नवाज शरीफ की वापसी और पाकिस्तान में जो नफ़रत, ये कल भी हाई कमीशन के सामने लंदन में जो नफ़रत के मज़ाहिर देखने में आए हैं और जो गुफ्तगू हो रही है, जितनी तलखी और जहर मौजूद है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ये 15 अगस्त और 14 अगस्त वाली बात मैंने छेड़ी इसलिए है कि देखिए, वो तो मुल्क की मामलात पे तो रोज़ाना गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन इस तरह के जो दिन आते हैं, अहम दिन, मौक़े आते हैं, तो वहाँ पर रुक कर हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि मसाइल जो हम जिन नतीजों पर लड़ रहे हैं उनकी जड़ें कहाँ हैं। अगर उन तक हम पहुँच जाएँ तो हमारी बहुत सारी ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो ज़िद थी 14 और 15 अगस्त वाली, ये भी असल में वही जावेद अहमद गामदी ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा। वो हमारे अहद का बहुत बड़ा स्कॉलर है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वो सिर्फ इस्लाम, यानी वो एक है, लेकिन बाकी उस आदमी का मुतालिया और जिस तरह से फिर वो बयान करता है, मतलब ये बिल्कुल ठीक तशख़ीस उन्होंने की है कि पाकिस्तान अपनी पैदाइश से दो अमराज का शिकार है। एक तो ये कि फ़ौज चलाएगी या जमहूरियत होगी। ये झगड़ा बाद में शुरू हुआ। ये पहले का झगड़ा, ये 14-15 अगस्त वाला, वो ये है कि ये बनाया क्यों है, यहाँ इस्लामी निज़ाम होगा या यहाँ पे कोई सेकुलर रियासत होगी। और ये हमें मान लेना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों से ये मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, अब हमारी ये औकात हैसियत नहीं है कि हम कायद आज़म के ऊपर को तनकीद करें या लियाकत अली ख़ान के ऊपर तनकीद करें। वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जो किया वो अपने हिस्से से बहुत बड़ा काम करके चले गए। उन्होंने तारीख़ भी बदल दी, जोग्राफिया बदल दिया। ये हमारी नाकामी है कि हम उस बने हुए मुल्क को, हासिल शुदा नतीजे को चलाना कैसे है ये भी तय नहीं कर पाए। ये हमारी नाकामी है, बुज़ुर्गों की नहीं है। लेकिन हाँ, ये मसला मौजूद है। अब होता क्या है बुनियादी तौर पे, कौमी रियासत हमने नहीं बनाई हुई। पहले तो इस बात को समझें, रियासत को हम समझ नहीं पाए ना, रियासत है क्या चीज़। तो ये उन ताकतों ने बनाई है जिन्होंने मौजूदा दुनिया का निज़ाम को तरतीब दिया है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं मुस्तकिल, जिसमें अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस और रशिया है, यानी ये पांच ममालिक एक तरफ, बाकी सारी दुनिया दूसरी तरफ। ये है असल हकीकत आज की दुनिया की बनाई हुई। अच्छा, कौमी रियासत जो कि जिसने बनाई है, जिन लोगों ने, उनसे सीख लेना। वो आपको ये बताएंगे कि ये हमने इसलिए नहीं बनाई थी कि आप इसमें अपना मज़हब या कल्चर या सकाफत दाखिल करके उसके मुताबिक चलाएं। आप एक पेट्रोल इंजन अगर मगरब ने बनाया, आप उसमें डीजल डालने की कोशिश करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा वही निकलेगा जो पाकिस्तान में निकला पड़ा है। अच्छा, मैं आपको मिसाल देकर वजाहत कर देता हूँ। जब आप ये ज़िद करते हैं कि रियासत जो कि एक रहने का बंदोबस्त है, 100 साल पूरा हुए नहीं है इस इदारे को, मुस्तकबिल कब तक ये रहेगा मालूम नहीं। मुमकिन है कि 100 साल बाद ये इदारा इस तरह का ख़त्म हो चुका हो, दुनिया कोई और शक्ल अख्तियार कर चुकी हो। इस्लाम उसके मुकाबले में आफाकी सच्चाई है, हमेशा से था, हमेशा सच्चाई क़यामत तक रहेगी। इसको जब आप साइज़ कम करते हैं ना इस्लाम का, और इसको ब्रैकेट में लाने की कोशिश करते हैं कौमी रियासत के, तो फिर ये अंजाम होता है जो हुआ है। डॉक्टर इसरार अहमद, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े स्कॉलर, उनका मुतालिया काबिल रश्क, उनका अंदाज़े बयान और माली दयानत उनकी इस तरह की है। उनका एक इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़ा हुआ, निकाल के ज़रा पढ़िएगा। छोटे से कमरे में, छोटे से एक बेड पे, छोटा सा एक फ्रिज है, और वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो रूम कूलर एक है रखा हुआ, और आपको ऐसा लगेगा कि अपने रब का उससे ज़्यादा शाकिर आदमी आपको नहीं मिलेगा। नहीं, वो शुक्रगुजार आदमी, यानी इंतहाई खलूस नीयत वाले सच्चे रिसर्च। मैं डॉक्टर इसरार अहमद की जानबूझकर मिसाल दे रहा हूँ, यानी वरना आम मैं ये चलते फिरते लोगों की मिसाल है। वो जो अभी एक एयरलाइन में अब फुटेज वायरल हुई है, नमाज में खड़ा हुआ दरमियान में एक बंदा, वो नमाज़ पढ़ रहा है और सारे जहाज़ का अमला तंग है, मुसाफिर तंग है। यानी इस तरह के किसी बंदे की बात मैं नहीं कर रहा। वो पकड़ लिया उसको भी, खैर, मतलब हालांकि इस्लाम में हुक्म है आप बैठ के, आपके लिए आसानी है, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। सफ़र में आप
قضا کر سکتے ہیں, قضا کی سہولت موجود ہے, لیکن دوسروں کو تکلیف دے کے عبادت کرنا اور اپنا اشتہار بنا کے مشہور ہونا, یعنی یہ رویہ ہے نا. میں اس رویے کی بات نہیں کر رہا, میں ڈاکٹر اسرار جیسے بندے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا آدمی بھی جب آپ دین اور ریاست کو مکس کرتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکالتا ہے. ڈاکٹر اسرار کی گفتگو یوٹیوب پر پڑھی ہے, سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ جو قومی ترانہ ہے پاک سرزمین شاد باد, انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک نقطۂ نظر ہے, میرا مطلب جس کی نمائندگی ڈاکٹر اسرار احمدی کی, انہوں نے کہا کہ یہ قومی ترانہ شرک ہے. یعنی قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد یہ شرک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حمد ہے ریاست کی حمد ہے, ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری مثال سن لیجیے, ڈاکٹر اسرار یہ بھی فرماتے ہیں, یہ نقطہ نظر ہے پورا, کہ جو قومی جھنڈا ہے, پرچم, قومی پرچم, اس کو جو سلوٹ مارتے ہیں آپ, سلامی دیتے ہیں, یہ شرک ہے, کیونکہ سلام کرنا, سجدہ کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسا اعلیٰ پائے کا عالم ہے, غلطی کھا گیا ہے. یعنی یہ شرک کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. اچھا, پھر جب آپ اسلام کو زبردستی ریاست کے ساتھ کریں گے, اس کی دوسری مثال آج کا طالبان ہے, یعنی آج کا افغانستان ہے. مولانا مودودی جب آئے ہیں تو یہ تو ناپاکستان کہا کرتے تھے, قائد اعظم کے بہت خلاف تھے. پاکستان بننا اگست میں بنا نا جی, تو اکتوبر نومبر میں لاہور آ گئے تھے مولانا مودودی, اور اپنا ایک ہفت روزہ شروع کیا تھا اردو زبان میں, اس کا نام تھا کوثر. اس کوثر کے دائرے میں جو پہلی بات مولانا مودودی نے لکھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے کہ یہ ناپاکستان تھا اور ہم اس کو ناپاکستانی کہتے ہیں, کیونکہ وہ ریاست, وہ بھی خلاف تھے ریاست کے, تو یہ تو اللہ کی زمین کو اس طرح ہاں. تو لکھا انہوں نے کہ ہم اس لیے, ہمیں یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ناپاکستان آپ کہتے تھے, اب یہاں کیا لینے آئے ہو, تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کو ناپاکستانی کہتے تھے, ناپاکستانی سمجھتے ہیں, لیکن اس لیے آئے ہیں کہ سرزمین پہ رہنے والے اسی خدا اور اس کے رسول کو مانتے ہیں جس خدا اور رسول کو ہم مانتے ہیں, اور چونکہ اب یہ بن چکا ہے لہٰذا اس کو اب بنانا اسلامی جو ہے وہ کیسے بنانا ہے یہ ہم اب بتائیں گے اور طے کریں گے. قرارداد مقاصد, اس کے بعد پھر ہسٹری ہے. تو یہ ہوتا ہے جب آپ اسلام کے کسی بھی مذہب کے نام پہ ریاست کا نظام چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا, ایک تو فرقہ واریت پیدا ہوگی, کہ جھگڑا پہلے یہ پیدا ہوگا کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. اب طالبان کا افغانستان میں ایک اسلام ہے, پاکستان کے لوگ کیا اس سے یعنی خود پختونخوا کے فاٹا کے لوگ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں. اب یہاں کے نزدیک اسلام اور ہے, ادھر کے نزدیک اسلام اور ہے. جب حکومت میں جب اس کو لے کر آئیں گے, ریاست میں لے کر آئیں گے, تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ فساد. اس لیے ان کو یعنی دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات پہ کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ پر پہلا الزام یہ لگے گا آپ دین بیزار ہیں, آپ خونی لبرل ہیں. یعنی ابتدا ہی فساد سے ہوگی, سمجھنے کی کوئی درد مندی سے کوشش نہیں کرے گا کہ یہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے, کیا کہہ رہا ہے یہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے ساری کی ساری وہ کنفیوژن, انتشار. چلیں جی آگے چلتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹویٹ میں اسکرول کر رہا تھا, میرا ہی اپنا ایک ٹویٹ ہے, اکتوبر 2020 میں میں نے یہ گزارش کی تھی. اچھا, اکتوبر 2020 کا اگر آپ وقت یاد کریں, بہت دور نہیں گزرا, تو آپ یہ وہ وقت ہے جب عمران خان, جنرل فیض, جنرل باجوہ کی یہ ساری ایک تکون اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ون پیج, یہ اپنی ہائٹ پہ تھا, ان کے اقتدار اور ان کے تکبر اور ان کی طاقت کا سورج ایسے سوا نیزے پر تھا, اور 10 سالہ پلان وہ اسکیم اپنے عروج پہ تھی. اس وقت بیٹھا تاریخ کا یہ معمولی طالب علم بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نہ یہ کمپنی چلے گی, نہ یہ سسٹم چلے گا, نہ ان کے ارادے چلیں گے, نہ 10 سال چلے گا, یہ ہوگا ان کے ساتھ. یعنی نون لیگ بھی رہے گی, فوج بھی رہے گی, پی ٹی آئی البتہ حکومت کے بعد تحلیل ہو جائے گی, شہزاد اکبر اور وہ جو شہباز گل ہے یہ ایسے غائب ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی جب تحلیل ہوگی تو ان کے لوگوں کو مریم نواز کی حکومت آمریت اور غضب کا سامنا ہوگا. یہ اس ٹویٹر میں لکھا ہے. اور جو باقی بھاگ جائیں گے, جو رہ جائیں گے, ان کو سب بری ہوگی. اچھا, یہ 2020 اکتوبر میں نے گزارش کی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تاریخ کا ایک معمولی طالب علم بیٹھا اس وقت یہ دیکھ رہا تھا, اس سارے 5th جنریشن وار اپنے عروج پر تھی اس وقت, 10 سال نواز شریف چور, زرداری چور, تو مولانا چور, تو یہ تو وہ, ختم کہانی. اس وقت بیٹھا میں بڑے آرام سے لکھ رہا تھا کہ یہ ہوگا نہیں میرے بھائی. اب اگر تاریخ کا یہ طالب علم بیٹھا دیکھ رہا تھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو شعور رکھنے والے تھے, جو یہ 10 سالہ اسکیم بنا کر لے کر آئے تھے, یہ سارے لوگ, یہ سارا طبقہ, یعنی پی ٹی آئی کا یہ فسادی جو کل بھی بیٹھا ہائی کمیشن کے سامنے, آپ نے ان کی فوٹیج دیکھ لی کہ وہ کیا گالیاں دے رہے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس شعور کے ساتھ ہم جب تک یہ تجربے کرتے رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آپ کو ایک اور توجہ دلاتا ہوں. ہمارے زمانے میں ایک ڈرامہ چلا کرتا تھا, اندھیرا اجالا, میرے بچپن کے زمانے میں 80 کی دہائی, پولیس کے اوپر تھا. اس میں ایک کردار جو نبھایا عرفان کھوسٹ صاحب نے, ویسے تو ہر اداکار نے اس میں کمال کیا, لیکن عرفان کھوسٹ صاحب کا
وہ ایک بہت مشہور بھی ہوا تھا اس زمانے میں، ڈائریکٹ حوالدار، یعنی وہ اپنے بارے میں بتایا کر حوالدار کا رول نبھا رہے تھے، تو وہ اپنے کردار جو ہے وہ یہ کہتا ہے ہر کسی کو متاثر کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ حوالدار ہاں، دہ جماعت پاس ہاں، ڈائریکٹ حوالدار ہاں، کہ مذاق نہیں ہے میں، مطلب ہے کہ میں نے 10 جماعتیں کی ہیں، میٹرک ہوں اور میں مذاق نہیں ہوں۔ اچھا یہ جو معاملہ ہے نا جی، یہ جو میں ٹویٹ سے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ شہزاد اکبر اور شہباز وہ گل غائب ہوں گے، ایسے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ شہزاد اکبر جب یہاں پہ آیا ہے برطانیہ شروع کے 1.5 سال، آپ مجھے بتائیں کسی نے اس کی کوئی تصویر دیکھی، کسی نے اس کا کوئی انٹرویو سنا، کسی نے اس کی کوئی نہیں، خاموش ہو کے بالکل بیٹھا ہوا تھا، بالکل خاموش۔ پی ٹی آئی والے اسے کہہ رہے تھے یہ غدار ہے، آگ کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، ایسا ہی تھا۔ اس کے بھائی کو اٹھا لیا، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی چوری، نہ کچھ، کیوں اٹھایا، پکڑنا اس کو ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ قابو میں آیا؟ نہیں، وہ 1.5 سال سے چپ بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ یہاں کے جو میجر اخبار ہیں انگلینڈ کے، یعنی جو مین سٹریم اخبار ہیں، ان میں وہ خبریں چھپوا رہا ہے، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی ابیوز ہو رہا ہے۔ اب وہ وکیلوں کے ساتھ یہاں پہ پورا ایک ایکٹیو ہو کے، اب وہ ایکٹیو بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میرا ایک بڑا ادب سے سوال ہے، وہ ایف آئی اے ہو، وہ انٹیلیجنس بیورو ہو، وہ پولیس کے سینئر ارکان ہو، یا کسی اور کے سینئر ارکان، انویسٹیگیٹرز جو ہیں، یہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، ریاست ان کو پیسے دیتی ہے، یہ بہترین یونیورسٹیز میں جا کے ڈگریز لیتے ہیں انویسٹیگیشن کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو بندہ نہیں مل رہا اور اس کے بھائی کو اٹھا لیا، یہ تو ڈائریکٹ حوالدار کا کام ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نے پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے، اور یہ نیب جیسے ادارے اور اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، اور آپ کی جو عقل کی معراج یہ ہے کہ ایک آدمی ہاتھ میں نہیں آ رہا، اس کے بھائی کو اٹھا لو، تو پھر یہ سارا احتساب کریں ہم ڈائریکٹ حوالداروں کو دیتے ہیں، یہ کام تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب اپنی ایکسپرٹیز سے جو نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے الٹ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یعنی کبھی بیٹھ کے اس پہ غور کر لیجیے۔ اور ویلاگ کا اختتام میں اس بات پہ کر رہا ہوں، دیکھیے نواز شریف کی واپسی، میں جو بار بار یہ کہتا ہوں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جائے بغیر سیاسی عمل میں وہ اور کوئی لیڈر نہیں رہ گیا۔ کون ہے جو پورے یعنی پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا لیڈر جو اس وقت نارمل لوگوں کو کر سکے، مستقبل کی امید دے سکے؟ اتنے بڑے قد کا آدمی اس وقت وہاں پہ ہے کوئی نہیں۔ تو نواز شریف کی واپسی اور اس کے بعد ایک انتخابی مہم کا چلنا، یہ چیزوں کو نارمل بھی کرے گا، ہیٹ بھی ختم ہوگی، خوف بھی جائے گا، اور یہ جو ہیومن رائٹس ابیوزز کی خبریں چھپ رہی ہیں ان میں کمی آئے گی۔ وہ سارا نیگیٹو فوکس ہوا پڑا پاکستان پہ اس وقت، وہاں پہ شدت میں کمی آئے گی جب انتخابی ریلیاں ہوں گی، جلسے ہوں گے، رونق ہوگی، اس کے بعد ایک الیکشن کا ایک وہ اہتمام ہوگا، آنے والے دور کی کوئی امید ہوگی۔ یہ ہے آگے بڑھنے کا راستہ، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اور ویلاگ کا اختتام اس بات پہ اس دعا کے ساتھ ظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل اور فہم عطا کرے کہ ہم چیزوں کو ان کی جگہ پہ جہاں پہ وہ بلانگ کرتی ہیں وہاں پہ رکھ کے دیکھیں، مکس نہ کریں۔ یہ ہمیشہ تباہی لے کر آیا ہے، اس یہ مکس کرنا کہ یہ ملک بنا کیوں ہے یا اس میں اسلام کا کیا کردار ہوگا۔ اسلام تو سچا مذہب ہے، لیکن اس کے ماننے والے ایک دوسرے کو پھر کیوں مار رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک اسلام کچھ اور ہے، اس کے نزدیک اسلام کچھ اور ہے۔ اب اگر آپ نے بالکل دینی بن کے سوچنا ہے تو پھر ٹرکی جیسے ملک سے آپ کے تعلقات کیوں ہیں؟ پھر وہ تو سیکولر ہے، توڑ دیں۔ پھر آپ یعنی ملیشیا سے آپ کے تعلقات کیوں ہیں؟ توڑ دیں، پوری دنیا سے توڑ دیں۔ مطلب اگر اس طرح سے سوچنا ہے تو پھر تو جو طالبان کا جو افغانستان ہے وہ ہے اس کا نتیجہ۔ کیا آپ اس کو درست مانتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اسلامی شریعت کے مطابق مانتے ہیں؟ وہ بچیوں کو تعلیم نہیں لینے دیتے، اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ اب جا کے ان کو منا لیں کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مذہب کو ریاست سے علیحدہ کر دیں تاکہ فرقہ بندیوں کے فساد سے نکلیں اور کولیکٹیو کام شروع کریں، یعنی خوشحالی، یعنی اسٹیبلٹی، یعنی دنیا کو حسین بنانا۔ اگر ہم دنیا کو ہی حسین نہیں بنا سکے تو آگے ہم آخرت کو کیا حسین بنائیں گے؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔